अस्सलाम वालेकुम। आज का नावल है इरम राहील का राही साथ चलते हैं। हम अपनी राइटर के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें इस नावल को रिकॉर्ड करने की परमिशन दी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट्स हासिल करने के लिए। ये नावल बेस्ड है सेकंड मैरिज और फोर्स मैरिज पर। मगरिब की नमाज पढ़कर अभी चाय नमाज उठाई ही थी कि दरवाज़ा खटका और साथ ही इकरा का चेहरा नज़र आया। आप ही आपको बाबा बुला रहे हैं। रोशनी जो जाए नमाज रख कर इसकी तरफ मतवज्जा हो चुकी थी पैगाम सुना। आ रही हूँ कहा और दुपट्टा जो नमाज के लिए लपेटा था खोलकर सर पर ले लिया। इकरा इसका जवाब सुनकर जा चुकी थी। वो भी दरवाजे की तरफ बढ़ी। बाबा अपने कमरे में थे। दरवाज़ा खुला था और वो कोई किताब खोलकर बैठे थे। वो अंदर गई और सलाम किया। सुबह के बाद अब मुलाकात हो रही थी तो इन्होंने किताब बंद करके साइड टेबल पर रखी। वालेकुम सलाम। आओ बेटा बैठो, बाबा ने कहा तो वो पास पड़े सोफे पर बैठ गई। तो वो बिना किसी तहमीद के बोले, रोशनी बेटा तुम जानती हो कि तुम्हारी बड़ी पुप्पो आई थी कुछ दिन पहले। वो चौंकी। इसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि बाबा ने ये बात करने के लिए बुलाया होगा। जी बाबा, उसने जवाब दिया। बाबा उससे ये बात करेंगे उसने सोचा नहीं था, वरना वो सवाल जवाब के लिए खुद को तैयार कर चुकी होती। अम्मी से तो इसने वाज़ेह अल्फाज में कह दिया था कि नहीं करनी शादी, और किसी ने ये जिक्र दोबारा नहीं किया। तो इसने सोचा अम्मी को कह दिया है तो अम्मी ने बाबा को भी बता दिया होगा और बात ख़त्म हो गई। तो वो भी मुतमईन हो गई, लेकिन लगता था कि बात नहीं ख़त्म हुई। तुम्हारी अम्मी ने बताया होगा कि किस सिलसिले में वो यहाँ आई थी? बाबा ने पूछा। जी, उसने बस इतना ही कहा और खामोश हो गई। सर झुका होने की वजह से बाबा इसके तासुरात ना देख सके और ना ही लहजे से कुछ अंदाज़ा कर सके। बेटा तुम्हारी क्या राय है इस बारे में? तुमने क्या सोचा है? बाबा ने इससे दो टोक बात की। बाबा, मैंने अम्मी को कह दिया था कि मुझे शादी नहीं करनी। रोशनी ने सोचा कि अब दो टोक बात कर ली जाए तो चेहरा उठाए बगैर कहा। अनवार साहब ने नरमी से उसे देखा। क्यों बेटा? बाबा वो सर उठाकर इतना ही बोली और चुप हो गई। लेकिन बाबा उसकी तरफ देखते हुए जवाब के मुंतज़िर थे। क्या ज़रूरी है शादी करना? वो नाराज़ लहजे में बोली। ज़रूरी है। उसके बरक्स वो नरमी से बोले। लेकिन मैं खुद को इसके लिए राज़ी नहीं कर पाऊंगी। अब बहुत बहुत मुश्किल लगता है, मैं आपको नहीं समझा सकती, लेकिन शादी नहीं करना चाहती। उसने ठहर ठहर कर अपनी बात मुकम्मल की। आखिर में लहजा नम हो गया। इसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे समझाए बाबा को। बाबा ने इसकी आंखों में आंसू देखे तो अपनी जगह से उठे और इसके साथ जाकर बैठे और इसे गले से लगाया। बेटा, ज़िंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं कि उतार चढ़ाव के बाद इंसान के अंदर इतनी तोड़ फोड़ हो जाती है कि कभी कभी इसमें खड़ा होने की सकत भी नहीं रहती। लेकिन अल्लाह ने ऐसा निज़ाम बनाया है कि उम्मीद की कोई छोटी सी किरण इस इंसान को फिर से ज़िंदगी की तरफ ले आती है। ये वो यकीन होता है जो एक इंसान को इतने उतार चढ़ाव के बाद होता है कि अल्लाह ने उसके लिए कुछ तो रखा है। वो कुछ क्या है इंसान नहीं जानता, लेकिन वक्त आने पर सब भेद खुल जाते हैं। तो बेटा मैं कहूँगा, अपनी अल्लाह पर यकीन रखो, इंशाअल्लाह सब अच्छा होगा। अनवार साहब अपने महसूस नर्म और धीमे लहजे में बोले, वो जैसे इसको आमादा करना चाहते थे। और यहीं रोशनी ठटकी। लेकिन बाबा, शादी ज़रूरी है क्या? मैं यूं भी बहुत खुश हूँ। मुझे नहीं लगता कि अब। रोशनी को समझ नहीं आ रही थी कि अपनी बात बाबा को किन अल्फाज में समझाए, इसलिए जुमला भी पूरा न कर सकी और बेबसी से उनको देखा। उन्होंने उसकी बेबसी महसूस की थी। वो बहुत कुछ कहना तो चाहते थे, लेकिन कहा तो सिर्फ इतना, अल्लाह पर यकीन रखो, जो भी होगा इंशाअल्लाह अच्छा होगा। अनवार साहब ने इसका चेहरा अपने दोनों हाथों में थामा और पेशानी पर बोसा लिया। रोशनी जानती थी कि बाबा इससे बहुत मोहब्बत करते हैं। रोशनी ने बोसे की शिद्दत को आंखें बंद करके महसूस किया
اور دل محسوس کر کے رہ گئی۔ وہ چاہ کر بھی بابا کو اپنی بات نہیں سمجھا سکتی تھی۔ سمجھا بھی دیتی تو بابا خود سمجھنا نہیں چاہ رہے تھے اور وہ چاہ کر بھی ان کی بات رد نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن وہ کیسے بتائے سب کو کہ جو وسوسے خدشے اسے چاروں طرف سے گھیر رہے ہیں وہ اسے صرف وہم نہیں لگتے تھے، اسے لگ رہا تھا کہ یہ فیصلہ بھی اور فیصلوں کی طرح غلط ہوگا۔ وہ خدشے سے مطمئن ہونے نہیں دے رہے۔ ہوتا ہے نا کہ آپ کا دل و دماغ کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے آپ کو کلک دیتا ہے کہ یہ اچھا ہوگا یا برا۔ کبھی کبھی یہ خدشے غلط بھی نکل آتے ہیں اور سب اچھا بھی ہو جاتا ہے، لیکن اسے پتہ نہیں کیوں لگ رہا تھا اس میں کچھ اچھا نہیں ہونا تھا۔ اسے تو نہیں لگ رہا تھا کہ اس شادی سے وہ خوش رہے گی۔ کیسے رہے گی؟ اتنا آسان ہوتا ہے کیا؟ اور جو سب آسان سمجھ رہے تھے اس کے لیے آسان بالکل بھی نہیں تھا۔ صبح ناشتے کا وقت تھا۔ زاہدہ بیگم نے بنا شکر کے چائے کا کپ تھاما ہوا تھا۔ وہ سپ لیتی اور غیر مرئی نقطے پر نگاہیں جمائے سوچ میں گم ہو جاتی۔ سکندر صاحب کب سے انہیں ہی دیکھ رہے تھے، بلکہ وہ اپنا چائے کا کپ بھی ختم کر چکے جو زاہدہ بیگم نے اپنے چائے کے کپ سے پہلے بنا کر دیا تھا۔ سکندر صاحب نے کھنکھاڑتے ہوئے ان کو متوجہ کرنا چاہا، جس میں وہ کامیاب بھی ہوئے۔ زاہدہ بیگم نے چونک کر انہیں دیکھا تھا۔ بیگم، چائے ٹھنڈی ہو گئی ہے، سکندر صاحب نے انہیں متوجہ دیکھ کر کہا، تو زاہدہ بیگم نے چائے کا کپ میز پر رکھ دیا اور گہری سانس بھری۔ چھوڑ دے، سب سوچیں، اللہ سب بہتر کرے گا۔ سکندر صاحب جانتے تھے کہ وہ کس سوچ میں گم ہیں۔ میں سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں ہمارا فیصلہ درست ہے بھی کہ نہیں۔ انوار کا بھی کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ گہری سانس بھرتے ہوئے بولی، آ جائے گا اور مجھے یقین ہے مثبت آئے گا انشاءاللہ۔ ان کی نسبت سکندر صاحب پرسکون تھے۔ انشاءاللہ، زاہدہ بیگم بھی بولی۔ آپ خواہ اتنی پریشان اور سوچوں میں گم ہیں۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا ہے کہ بس دعا کریں کہ اللہ سب کے حق میں اچھا کرے۔ نصیب میں ایسا ہی لکھا تھا، بس آگے بہتری کی دعا کریں، سکندر صاحب نے کہا۔ اس سے پہلے کہ زاہدہ کوئی جواب دیتی کہ حال میں ایک دم شور سا اٹھا۔ السلام علیکم دادا جان، دادا جان۔ وہ تینوں حسب معمول ایک دوسرے سے سبقت لے جانے میں شور کرتے ہوئے نیچے آ چکے تھے۔ سب سے آگے سیف تھا، ان کا بے حد شرارتی پوتا۔ سیف دوسرے نمبر پر تھا اور 6 سال کا تھا۔ اس سے بڑا ولی تھا، ان کا بڑا پوتا، جس کی عمر 8 سال تھی۔ ولی سیف کی نسبت سنجیدہ طبیعت کا تھا اور دونوں سے چھوٹا، اور دونوں کی نسبت فروخ معصوم تھا جو 3 سال کا تھا۔ ولی اور سیف تیار تھے اسکول کے لیے۔ دادا دادی کو سلام کر کے اور لاڈ کر کے اپنی اپنی کرسی پر بیٹھ چکے تھے اور فروخ دادا کی گود میں چڑھ گیا تھا۔ باقی دو تو تیار تھے ہی اسکول کے لیے۔ فروخ بھی نہا کر صاف کپڑوں میں تھا۔ السلام علیکم، ان کی بڑی بہو سومیا نے سلام کیا تو سکندر صاحب اور زاہدہ بیگم نے جواب دیا۔ سومیا ان کی بڑی بہن کی بیٹی بھی تھی۔ سومیا بچوں کے لیے ناشتہ تیار کرنے کچن میں چلی گئی، جبکہ وہ دونوں بچوں کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئے۔ اس وقت صبح کے 7 بج رہے تھے۔ یہ ان کی روزانہ کی روٹین تھی۔ زاہدہ بیگم اپنا اور سکندر صاحب کا ناشتہ خود بنا لیتی تھیں۔ اس وقت وہ ناشتے سے فارغ ہو چکے ہوتے تھے تو بچے بھی اسکول کے لیے تیار ہو کر آ جاتے تھے۔ اسلام آباد کی خوبصورت صبح تھی۔ نکھری نکھری سی دھوپ پھیلی ہوئی تھی اور دھوپ کی کرنوں نے پھیلتے ہوئے اس خوبصورت گھر کا احاطہ بھی کر رکھا تھا۔ کمرے کے شیشوں سے پار روشنی کمرے میں پھیلی ہوئی تھی جو کمرے کا منظر واضح کر رہی تھی۔ قداور آئینے کے سامنے کھڑا وجود جس کی قدامت 6 فٹ سے اوپر تھی، سیدھے ہاتھ سے بٹن بند کر رہا تھا، جبکہ بائیں ہاتھ موبائل کی اسکرین پر تیزی سے حرکت کر رہا تھا۔ مطلوبہ نمبر ملانے پر نمبر پش کیا، بیل جا رہی تھی۔ کان سے لگایا تو دوسری طرف اس کا مینیجر بشر فون اٹھا چکا تھا اور مستعدی سے سوالوں کے جواب دے رہا تھا۔ 1 منٹ 15 سیکنڈ کے بعد کال بند ہوئی تو موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ وائٹ شرٹ کے اوپرلی بٹن کے علاوہ سب بٹن بند ہو چکے تھے۔ خالی ڈریس پینٹ اور شرٹ کے اوپر اب بلیک ہی کوٹ پہنا۔ ٹائی موجود تھی لیکن شاید آج موڈ نہیں تھا اس لیے نہیں باندھی۔ ڈریسنگ ٹیبل سے برش اٹھایا اور بالوں میں چلایا۔ شوز ریک سے بلیک ہی شوز نکالے اور پہننے لگا۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔
کا مضبوط اور بے لچک لہجہ جو بولنے والے کی بے نیازی کو ظاہر کرتا تھا۔ اجازت ملتے ہی ملازم اندر آیا۔ صاحب جی، ناشتہ تیار ہے۔ اوکے۔ ملازم جواب سنتے ہی چلا گیا۔ شوز پہن کر پھر سے آئینے کے سامنے کھڑا ہوا، اپنے سراپے نگاہ سے ڈالتے ہوئے آخری جائزہ لیا، ساتھ ساتھ شرٹ کے بازو ٹھیک کیے، صاف کشادہ پیشانی، سیاہ آنکھیں مقناطیسی کشش لیے ہوئے جو مقابل کو اپنی طرف کھینچتی تھیں، ارادوں کی طرح اٹل سیدھی کھڑی ناک اور چہرے پر محسوس سنجیدگی۔ اپنی تیاری سے مطمئن ہو کر سائڈ ٹیبل سے موبائل، چابیاں اور گاگلز اٹھائے اور کمرے سے باہر نکل کر موبائل بجا۔ نگاہ ڈالی تو انجانا نمبر تھا۔ یس کا بٹن پش کیا۔ السلام علیکم، فرحان سکندر سپیکنگ۔ ساری رات سوچ سوچ کر دماغ شل ہو چکا تھا۔ نیند کیا حق آئی۔ بابا کے سامنے تو کچھ کہہ ہی نہ سکی، لیکن اب سمجھ نہیں آ رہا تھا اس مصیبت سے کیسے نکلے۔ بڑی پپھو کو بھی بیٹھے بٹھائے پتہ نہیں کیا سوجی۔ اچھی بھلی زندگی گزر رہی تھی، اب پھر یہ نیا شوشہ شادی اور بابا بھی راضی ہیں، اور وہ جانتی تھی اگر بابا راضی ہیں تو اسے بھی راضی کرنے کے لیے ایسے دلائل دیں گے کہ اسے راضی ہونا پڑے گا۔ اسے غصہ آ رہا تھا، وہ سوچ رہی تھی اور جلدی جلدی بالوں میں برش کر رہی تھی، لمبے گھنے بال جو جلدی جلدی برش کرنے سے سلجھنے کی بجائے الجھ رہے تھے۔ اس نے اوپر اوپر سے برش کیا اور اٹکوں سمیت بالوں کو گول گول کر کے کیچڑ لگا لیا۔ 7:30 ہو رہے تھے، اسکول سے دیر بھی ہو رہی تھی اور موڈ بھی بگڑا ہوا تھا۔ گھڑی دیکھ کر جلدی سے دوپٹہ اٹھایا، ہینڈ بیگ پکڑا اور کمرے سے نکلی۔ گھر میں ابو، امی، اقرا اور روشنی تھے۔ ویسے تو چاچو بھی ان کے ساتھ رہتے تھے، لیکن وہ نوکری کے سلسلے میں فیصلہ آباد میں تھے، ڈاکٹر تھے، ٹرانسفر ہوا تو اکیلے رہ نہیں پائے، کچھ وقت بعد فیملی کو بھی بلا لیا۔ وہ 4 بہنیں تھیں، سب سے بڑی عرشیہ، اس سے چھوٹی روشنی، پھر لیلا تھی تیسرے نمبر پر اور سب سے چھوٹی اقرا تھی۔ انوار صاحب اور سلمہ کی یہی کل کائنات تھی۔ بیٹا نہ ہونے کا دکھ تھا، لیکن جب بیٹیوں کو دیکھتے تو شکر ادا کرتے تھے کہ اللہ نے رحمتیں دی ہیں۔ اب انہیں ہی دیکھ کر دونوں جیتے تھے۔ انوار صاحب گورنمنٹ کالج سے باحثیت پروفیسر شماریات ریٹائر ہو چکے تھے، جبکہ سلمہ بیگم گھریلو خاتون تھیں۔ عرشیہ کی شادی انوار صاحب کے دیرینہ دوست اکبر کے بیٹے زین کے ساتھ ہوئی تھی اور وہ اسلام آباد میں رہتی ہے۔ لیلا کی شادی 4 ماہ پہلے ماموں کے گھر ہوئی تھی اور وہ لاہور میں ہی رہائش پذیر ہے، جبکہ اقرا FSC کر رہی تھی اور روشنی ایک پرائیویٹ اسکول میں جاب کرتی ہے۔ ناشتے کے ٹیبل پر آئی تو بابا چائے پی رہے تھے، اقرا بھی تیار ناشتہ کر رہی تھی۔ ریٹائرمنٹ کے بعد بابا نے گھر میں ہی ایک چھوٹی سی اکیڈمی کھول لی تو وہ وہیں مصروف رہتے تھے۔ چاچو اور ان کی فیملی کی موجودگی میں تو یہاں ہر وقت رونق لگی رہتی تھی۔ پھر صبح کا ناشتہ ہوتا یا رات کا کھانا، ان کے جانے سے گھر میں وہ بات نہیں تھی۔ اب بابا اکیڈمی میں، اقرا کالج، وہ اسکول، ایسے میں امی بہت اکیلی ہو گئی تھیں اور ہمدان چاچو کو واپس آنے کے لیے اصرار کرتی تھیں۔ ان کے بچوں سے ان کا دل بہلا رہتا تھا، وقت کا تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ ہمدان چاچو کافی کوشش کر رہے تھے ٹرانسفر کی، لیکن کسی نہ کسی وجہ سے معطل ہو جاتا۔ لیکن اب وہ کہہ رہے تھے 1 یا 2 مہینے کی بات ہے، بس پھر وہ لاہور آ جائیں گے۔ السلام علیکم، اس نے سلام کیا اور کرسی پر بیٹھ گئی۔ وعلیکم السلام، بابا نے جواب دیا اور اس کی شکل دیکھی۔ آنکھیں رات نیند نہ آنے کے باعث سوجی ہوئی اور لال لگ رہی تھیں۔ سلمہ بیگم اس کے لیے ناشتہ لائیں تو اس نے جلدی جلدی بریڈ کا ایک سلائس لیا، چائے کا کپ پکڑا اور جلدی جلدی سلائس کھانے لگی۔ آرام سے کھاؤ، سلمہ بیگم نے ٹوکا۔ میں لیٹ ہو چکی ہوں امی، روشنی نے سلائس ختم کرتے ہوئے کہا۔ چائے کے 2 سپ لیے اور جانے کے لیے کھڑی ہو گئی اور اللہ حافظ کہہ کر باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ سلمہ بیگم نے انور صاحب کو دیکھا، وہ گہری سوچ میں گم نظر آئے تو وہ بھی گہری سانس لے کر کرسی پر بیٹھ گئیں۔ اقرا بھی اپنا ناشتہ ختم کر کے اٹھی اور اللہ حافظ کہہ کر ماں کو بوسہ دیا۔ بابا کو مسکرا کر دیکھا تو وہ بھی متوجہ ہوئے۔ خدا حافظ بیٹا، انہوں نے مسکرا کر اسے کہا۔ روشنی کو اپنے بابا سے بہت محبت تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ان کو انکار نہیں کر پائے گی، لیکن اسے شادی بھی نہیں کرنی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بابا کو کیسے سمجھائے۔ اسکول آ کر بھی دل و دماغ جیسے سوچوں کے تانے بانے میں الجھے تھے۔
امی سے بحث کر چکی تھی جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ ان کے خیالات بھی کم و بیش ابو جیسے ہی تھے۔ اب سوچ رہی تھی کس سے بات کروں جو اس کو سمجھائے اور بابا کو بھی سمجھائے اور یہ مسئلہ حل ہو۔ اسٹاف روم میں بیٹھی دائیں ہاتھ سے ٹیسٹ چیک کر رہی تھی، بائیں ہاتھ سر کو تھام رکھا تھا۔ رات نیند نہ آنے کے باعث آنکھیں اور سر الگ دکھ رہا تھا۔ دماغ بھی لگتا تھا کام کرنا بند کر چکا ہے۔ روشنی یوں ہی سوچوں میں گم تھی کہ اس کی کولیگ سمیرا نے آواز دی۔ سونی نے دکھتے سر کو دباتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ اسٹاف روم میں ان دونوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تمہاری، چہرہ بھی لال ہو رہا ہے۔ سمیرا نے اس کی طرف دیکھا اور مزید بولی، پریشان بھی لگ رہی ہو، گھر میں ٹھیک ہے سب؟ سمیرا جو اسے کافی دیر سے دیکھ رہی تھی پوچھے بنا نہ رہ پائی۔ ہاں یار ٹھیک ہے سب، مجھے لگ رہا ہے شاید بخار ہو رہا ہے، اسی وجہ سے سر بھی پھٹ رہا ہے، روشنی نے تھکے ہوئے انداز میں کہا اور دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ سوچے تھی کہ پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہی تھی۔ ناشتہ کیا تم نے؟ ٹیبلٹ دوں سر درد کی، کھا لو، کچھ فرق پڑے گا، سمیرا نے کہا اور اس کا جواب سنے بغیر اسٹاف روم میں پڑے فرسٹ ایڈ باکس کی طرف بڑھی۔ یہ لو، گولیاں اور پانی اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ روشنی نے اس کے ہاتھ سے گولیاں لیں اور پانی کے ساتھ نکل کر خالی گلاس ٹیبل پر رکھا۔ اگر طبیعت زیادہ خراب ہے تو گھر چلی جاؤ۔ نہیں یار، پروگریس شیٹ بھی بنانی ہے، ابھی لاسٹ ویک چل رہا ہے میتھ کا، روشنی نے دوبارہ پین تھامتے ہوئے کہا اور سب سوچوں کو پیچھے دھکیلتے ہوئے کام کی طرف متوجہ ہونے کی کوشش کی۔ اوکے پھر میں چلتی ہوں، میری کلاس کا ٹائم ہو رہا ہے، سمیرا اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے بولی۔ اوکے اور تھینکس پیاری دوست، روشنی نے ممنونیت سے شکریہ ادا کیا۔ کس بات کا پاگل، سمیرا کہہ کر اسٹاف روم سے نکل گئی۔ روشنی بھی کام کی طرف متوجہ ہوئی کہ کام بھی کرنا تھا۔ فرحان سکندر نامور وکیل تھا۔ وہ بہت کم وقت میں محنت اور لگن سے اپنا نام بنا چکا تھا اور دی لائل لا کے نام سے ایک کمپنی بھی چلا رہا تھا۔ جہاں اس کی قابلیت کے چرچے تھے وہیں اس کی لکس اور شاندار پرسنالٹی نے دھوم مچا رکھی تھی۔ جب دلائل کی بات کرتا تو مخالف کو بولنے کے قابل نہیں چھوڑتا تھا۔ کالی سیاہ گنگور آنکھیں جب مخالف کو دیکھتیں تو اگلا بندہ بات بھول جاتا تھا، اور جہاں کسی پارٹی میں شرکت کرنا تو صنف مخالف کے دھڑکتے دل رک جاتے، پارٹی میں جان پڑ جاتی تھی، لیکن وہ کسی پر نظر ڈالے بغیر آگے بڑھ جاتا۔ اسی وجہ سے مغرور اور خود پرست بھی مشہور تھا۔ اپنے اسی رویے کی وجہ سے دوست کم تھے اور دشمن زیادہ۔ بشر اس کا سیکنڈ ہینڈ تھا، اس کے کلائنٹس کو ڈیل کرتا تھا اور فرحان کو اس پر بھروسہ تھا۔ بشر نے بھی اس کے اعتماد کو سنبھال کر رکھا تھا اور اس سے وفادار تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا باس اتنا بھی برا نہیں، یہ تو لوگوں کی باتوں نے بنا رکھا تھا جو اس سے حسد کرتے تھے۔ ہاں وہ کسی سے جلدی فرینک نہیں ہوتا تھا، محتاط تھا، لیکن رشتوں کو نبھانا بھی جانتا تھا۔ بشر کو اس کے ساتھ کام کرتے 4 سال ہو چکے تھے، اتنا تو وہ اس کو جان ہی چکا تھا۔ اس وقت بھی وہ آفس میں بیٹھے کیس کی ڈسکشن کر رہے تھے۔ آفس بھی اپنے مالک کی شخصیت کا منہ بولتا ثبوت تھا، قیمتی ساز و سامان سے آرائش تھا، آنے والے پسندیدہ نظروں سے دیکھتے تھے اور تعریف کرتے تھے، اور فرحان علی ہلکا سا مسکرا کر تعریف وصول کرتا تھا۔ سر اب تو مخالف پارٹی وقت ضائع کر رہی ہے، بشر بولا۔ کتنا کر لے گی، ہمارے پاس وقت ہی وقت ہے، فرحان مسکرا کر بولا اور ایش ٹرے میں سگریٹ جھاڑا۔ کیس ہمارے ہاتھ میں ہے، ہار تو ان کی ہے ہی، پھر وہ ابھی ہاریں یا ہاتھ پاؤں مار کر یا کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے۔ جی سر لیکن کلائنٹ ویٹ نہیں کر رہا، بشر نے مؤدب لہجے میں بولا۔ ان سے کہو اگر انتظار نہیں کر سکتے تو کیس واپس لے لیں، فیس واپس مل جائے گی، وہ پرسکون لہجے میں بولا۔ جی سر، اب کے بشر نے ہلکے سے مسکرا کر جواب دیا۔ جانتا تھا کہ یہ بات کہنے سے ہی کلائنٹ کی سٹی گم ہو جاتی ہے۔ سرہمدانی کے ساتھ اب کیا کرنا، بیچارہ بہت منتوں پر اتر آیا ہے، اب تو کرنے دو ابھی اسے منتیں، اسے بھی پتہ لگے کہ دھوکہ دینے کا انجام۔ فرحان بے لچک لہجے میں بولا۔ بشر خاموش رہا۔ اگلے 2-3 دن کے لیے کام سنبھال لینا، مجھے شاید لاہور جانا پڑے، اماں جان کا کافی مرتبہ فون آ چکا ہے، لگتا ہے اب جائے بنا گزارا نہیں۔ فرحان نے سگریٹ جھاڑتے ہوئے بشر کو کہا۔ ٹھیک ہے سر،
بشر نے سنجیدگی سے جواب دیا اور دوسرے کیس کی ڈسکشن کرنے لگے۔ روشنی گھر آئی اور آتے ہی کمرے میں گئی، سو گئی اور مغرب کا ٹائم ہونے والا تھا کہ امی نے آ کر اسے اٹھانے لگیں۔ جب انہوں نے اس کے سر اور ماتھے پر ہاتھ پھیرا تو انہیں غیر معمولی گرم لگا۔ انہوں نے پریشانی میں اسے آواز دی لیکن وہ یوں ہی پڑی رہی۔ اب کہ انہوں نے اس کے گال زور زور سے تھپتھپائے تو وہ کسمسائی۔ روشنی، انہوں نے پھر آواز دی۔ اس نے ہلکا سا جواب دیا لیکن یوں ہی پڑی رہی۔ اٹھو، تمہیں بخار ہے، کچھ کھا لو پھر میڈیسن لے کر سو جانا۔ اچھا امی، اب کہ وہ ہلکی آواز میں بولی لیکن ہنوز غنودگی میں تھی۔ سلمہ بیگم باہر گئیں تاکہ اقرا کو میڈیسن اور کچھ کھانا لانے کے لیے کہہ سکیں۔ فرحان کا فون آیا تھا، کہہ رہا تھا آئے گا کل یا پرسوں تک۔ سکندر صاحب کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے۔ زاہدہ بیگم کی بات پر کتاب سائڈ پر رکھی اور چشمہ بھی اتار کر رکھ دیا۔ اچھا، کب آیا فون؟ شام کو آیا تھا۔ اچھا، تو صاحبزادے کے پاس وقت نکل ہی آیا آنے کے لیے؟ آپ ایسا نہ کہا کریں، جانتے بھی ہیں کہ مصروف ہوتا ہے، ٹائم نہیں نکلتا، پھر بھی اب تو جب بھی کہو آ جاتا ہے۔ زاہدہ بیگم نے شائقی نظروں سے شوہر کو دیکھا۔ ارے ہماری کیا مجال آپ کے شہزادے کو کچھ کہیں، سکندر صاحب اب کی شرارت سے بولے، جبکہ زاہدہ بیگم افسردہ ہو گئیں۔ باجی سے بات ہوئی تھی، آج کہہ رہی تھیں کل فون کریں گی۔ انوار کو، بس انوار ہاں کہہ دے، مجھے یقین ہے دونوں خوش رہیں گے۔ زاہدہ بیگم اداسی سے بولی۔ مجھے لگا تھا فرحان نہیں مانے گا، لیکن خوشی ہوئی جب اس نے آپ کی بات مان لی۔ اچھی بات ہے کہ زندگی میں آگے بڑھنا چاہتا ہے، زندگی ایک انسان یا ایک رشتے پر ختم نہیں ہوتی۔ سکندر صاحب بھی سنجیدگی سے بولے۔ باجی کہہ رہی تھی انوار تو راضی ہے لیکن روشنی نہیں مان رہی، اور انوار روشنی سے پیار بھی تو اتنا کرتا ہے، اگر وہ نہ مانی تو انوار بھی نہیں مانے گا۔ زاہدہ بیگم پریشانی سے بولی۔ ارے بیگم ایسا کچھ نہیں ہوگا، آپ پریشان نہ ہوں، اللہ سے بہتری کی دعا کریں۔ سکندر صاحب نے انہیں پریشان دیکھ کر تسلی دی۔ کتنی پیاری تھی روشنی، کتنا مسکراتی تھی، ہر وقت کھلکھلاتی رہتی تھی، اور جب اماں جی غصے سے ٹوکتی تھیں اسے تو انہیں بھی ہنسا دیتی تھی۔ کتنی خوبصورت مسکراہٹ تھی روشنی کی۔ زاہدہ بیگم کی آنکھیں گزرا وقت یاد کر کے نم ہو گئیں۔ پیاری تو اب بھی ہے، دونوں کی جوڑی خوب جچے گی۔ سکندر صاحب کو لیلا کی شادی کا منظر یاد آیا جب روشنی انہیں سلام کرنے آئی تھی۔ سنجیدگی سے سلام کرتے ہوئے انہیں بہت بھلی لگی تھی۔ جی ماشاءاللہ، خوبصورت تو ہے، زاہدہ بیگم نے دوپٹے سے آنکھیں صاف کرتے ہوئے کہا۔ اماں جی کو دونوں عزیز بھی تو بہت تھے، اس لیے تو دونوں کو ایک بندھن میں باندھ گئی تھیں۔ کب جانتی تھیں وہ کہ جتنی محبت اور چاہت سے یہ بندھن باندھ رہی ہیں وہ ٹوٹ بھی جانا تھا۔ مجھے آج بھی انوار کے سامنے جاتے ہوئے شرمندگی ہوتی ہے، لیکن اس نے مجھے ایک مرتبہ بھی نہیں جتایا۔ گزرا ہوا وقت یاد کر کے ازردگی سے بولی۔ قسمت میں سب ایسے ہی لکھا تھا، اور جوڑے تو آسمان پر بنتے ہیں۔ اتنے وقت بعد پھر قسمت دونوں کو ساتھ لا رہی ہے۔ سب نصیب کی باتیں ہیں، ورنہ اس وقت کس نے یہ سوچا تھا کہ سالوں بعد ایسا بھی ہو سکتا ہے، دونوں کو ایسے ہی ملنا ہے شاید۔ سکندر صاحب بردباری سے بولے۔ اور انوار سمجھدار ہے، اپنی بیٹی کے لیے بہتر فیصلہ کرنے کا حق ہے اسے۔ میں بھی چاہتا ہوں یہ شادی ہو جائے، لیکن سب کی دلی رضامندی کے ساتھ، سکندر صاحب نے کہا تو انہوں نے گہری سانس لے کر آنسو صاف کیے۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ روشنی کا بخار اترا؟ زیادہ کمرے میں آئیں تو انوار صاحب نے پوچھا۔ جی بہتر ہے، سو رہی ہے اب، انہوں نے تھکے ہوئے انداز میں کہا اور بیڈ پر بیٹھ گئیں۔ انور صاحب نے بغور ان کے تھکے ہوئے انداز کو دیکھا تو پوچھے بنا نہ رہ پائے، پریشانی ہے کوئی؟ نہیں تو بس روشنی کا سوچ رہی تھی، ہم جس چیز کو آسان سمجھ رہے ہیں وہ اس کے لیے آسان بالکل نہیں ہے۔ جانتا ہوں، پھر بھی آپ کرنا چاہتے ہیں۔ انوار جانتے ہیں کہ وہ نہیں مان رہی، وہ جذباتی ہو کر سوچ رہی ہے اس وقت۔ ساری زندگی یوں ہی نہیں گزر سکتی، ہم کتنی دیر زندہ رہیں گے؟ پھر کیا کرے گی وہ؟ کیسے رہے گی اکیلی؟ جانتی تو ہو باہر کیسی دنیا بڑی پڑی ہے، اکیلی عورت کو کوئی جینے نہیں دیتا۔ اس کے بھلے کو ہی کہہ رہا ہوں، ابھی مشکل لگ رہا ہے، شاید ناممکن بھی، لیکن وقت سب مرہم بھر دیتا ہے، آہستہ آہستہ سنبھل جائے گی۔ میں نے یہ سب سوچ کر فیصلہ کیا ہے، آسان میرے لیے بھی نہیں تھا، انہوں نے تفصیل سے جواب دیا۔
سب باتوں سے واقف تو وہ بھی تھیں اور یہ بھی چاہتی تھیں اس کا گھر بس جائے، جبکہ اس بات پر روشنی راضی نہیں تھی۔ اس لیے جب انہوں نے روشنی سے بات کی، اسے قائل کرنے کی کوشش کی، تو اس نے دو ٹوک اور واضح انداز میں انکار کر دیا۔ انہوں نے اس کے بابا کو سب بات بتا دی۔ پھر انوار صاحب نے خود بات کی اور اس کا نتیجہ یہ نکلا، پتہ نہیں کیسی قسمت لکھوا کر آئی ہے، جب بھی دیکھتی ہوں اسے دل دکھ سے بھر جاتا ہے۔ پتہ نہیں کیسی قسمت لکھوا کر آئی ہے، جب بھی دیکھتی ہوں اسے دل دکھ سے بھر جاتا ہے۔ کتنی خوش رہتی تھی، ہر وقت ہنستی مسکراتی رہتی تھی، اب تو پھر بھی بہت سنبھل گئی ہے۔ شروع میں تو جیسے چپ ہی لگ گئی تھی۔ اتنی فرما بردار ہے ہماری بچی کہ کبھی کسی بات سے بحث نہیں کرتی تھی، جو کہو مان لیتی تھی۔ جب آپ نے دوبارہ شادی کا کہا تو کوئی ضد بحث نہیں کی اور شادی کو مان گئی، لیکن پھر بھی میں تو اٹھتے بیٹھتے اس کے لیے دعا کرتی رہتی تھی، لیکن اس کے حق میں دعائیں بھی ناکام آئیں۔ زیادہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کون ماں باپ اپنی اولاد کے لیے غلط سوچتا ہے؟ فاران کے ساتھ رشتہ ختم ہوا تو سوچا کہ اس میں یہی صحیح تھا۔ جب دل راضی نہ ہو تو زبردستی رشتہ بنانے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ زبردستی کے رشتے بوجھ کی طرح ہوتے ہیں، ایسے بوجھ جو نہ چاہتے ہوئے بھی ڈھونا پڑتا ہے۔ لیکن یہ نہیں سوچا تھا کہ دوسری مرتبہ بھی اس کی ازواجی زندگی ناخوشگوار ہوگی اور ختم ہو جائے گی۔ ہم ماں باپ ہو کر اس کا دکھ محسوس کرتے ہیں تو دل چیرتا ہوا محسوس ہوتا ہے، جبکہ اس نے تو سب اپنی ذات پر سہا ہے، پھر بھی اس نے خود کو سنبھال لیا، ہمارے لیے اور ہم نے اس کے لیے۔ انوار صاحب کی آواز بھی بیٹی کے دکھ سے بوجھل ہو گئی۔ اور یہ انسانی فطرت ہے کہ جو اولاد دکھی ہو وہ خود بخود دل کے زیادہ قریب ہو جاتی ہے، اور بیٹیوں کے دکھ تو ماں باپ کو وقت سے پہلے برا کر دیتے ہیں۔ انوار صاحب کی بات پر سلمہ بیگم جو آنسوؤں کو روکے ہوئی تھیں، برداشت نہ کر سکیں اور رونے لگیں۔ اس بات کو 2 سال سے زیادہ کا عرصہ ہونے والا تھا، لیکن ایسا لگتا تھا کہ ابھی کل کی بات ہے۔ پہلی دفعہ تو انہوں نے قسمت کا لکھا مان لیا تھا، لیکن دوسری مرتبہ بھی ان کی بیٹی کا گھر اجڑ گیا تو ان کے دل پر ہاتھ پڑا تھا۔ پہلی مرتبہ لوگوں نے دبے دبے لہجے میں باتیں کی تھیں، تو دوسری مرتبہ لوگوں نے منہ بھر روشنی پر بدقسمتی کا ٹھپا لگا دیا تھا۔ اور یہ معاشرے کا اصول ہے کہ جب طلاق ہوتی ہے تو قصور عورت کے حصے میں ڈال دیا جاتا ہے، اور روشنی کے ساتھ یہ دوسری مرتبہ ہوا تھا۔ لوگ دلجوئی کے بہانے گھر آتے اور کریت کریت کر باتیں پوچھتے، ہاتھ مل مل کر افسوس کرتے اور ایک کی 4 لگا کر ملنے والوں کو بتاتے۔ وہی باتیں کچھ کی کچھ بن کر ان کے گھر واپس آتی تھیں۔ سلمہ بیگم تو رو پڑی تھیں، جبکہ انوار صاحب رو بھی نہیں سکتے تھے۔ اگر خود کمزور پڑ جاتے تو ان کو کیسے سنبھالتے؟ وقت کڑا تھا، لیکن گزر گیا تھا اور سب سنبھل ہی گئے تھے ایک دوسرے کے لیے۔ رات کی خاموشی چاروں سو پھیلی تھی۔ اسٹریٹ لائٹس مدھم سی چل رہی تھیں۔ بیڈ روم کی بالکنی میں سگریٹ تھامے کھڑا تھا، نگاہیں دور کہیں غیر مرئی نقطے پر جمی تھیں۔ سگریٹ کے شعلے نے جب انگلی کو چھوا تو چونکا، سگریٹ کو پاؤں تلے مسلا اور اندر آ کر بیڈ پر بیٹھا تو نظریں سائڈ ٹیبل پر پڑے فوٹو فریم پر پڑیں۔ اسے تصویروں کا بہت شوق تھا۔ گھر کی کوئی دیوار ایسی نہیں تھی جہاں اس نے تصویر نہ لگائی ہو۔ خوبصورت پوز میں کچھ ان کی کپلز فوٹو تھیں، کچھ دونوں کی الگ الگ۔ یہاں تک جب وہ امید سے تھی تب بھی اس نے پروفیشنل فوٹوگرافر سے فوٹو شوٹ کروایا تھا۔ یہ بھی ان تصاویروں میں سے ایک تھی۔ زندگی سے مسکراتا چہرہ۔ ذروہ فران، جس کو پانے کے لیے اپنوں سے جنگ لڑا تھا، وہ اس کی محبت تھی۔ وہ اس سے محبت تب ہوئی تھی جب وہ جانتا تھا کہ یہ غلط ہے، لیکن پھر بھی مجبور ہو گیا تھا محبت کرنے پر۔ لیکن محبت مجبوری میں تھوڑی ہوتی ہے، یہ تو بس ہو جاتی ہے بنا سوچے سمجھے، جیسے ذروہ کو ہوئی تھی اس سے۔ ایک ساتھ پڑھتے تھے، روز ملتے تھے۔ دوستی کے رشتے نے کب اپنا رنگ بدلا پتہ نہیں چلا۔ ذروہ جانتی بھی تھی کہ فرحان کا نکاح ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی خود کو روک نہ پائی محبت سے، اور جب ہو گئی تو اس محبت کو اپنے تک بھی نہ رکھ سکی۔ فرحان سے اظہار محبت کر لیا۔ فرحان جانتا تھا، لیکن جان کر انجان تھا۔ اس نے ذروہ کو جھٹلا دیا، لیکن وقت گزرتے ساتھ اس کو خود بھی احساس ہوا کہ وہ بھی اس سے محبت کرنے لگا ہے۔ اور فرحان سکندر، جس کے متعلق سب جانتے تھے کہ جو چیز من کو بھا جائے
اسے پا کر ہی رہتا ہے۔ پھر یہ تو اس کی محبت تھی۔ اس نے سر توڑ کوشش کی، محبت کو پانے کا جنون عروج پر تھا، ذروہ کے بغیر جینا ناممکن لگنے لگا تھا، اور آخرکار ذروہ کو پا لیا، لیکن روشنی کو طلاق دینے کے بعد، کیونکہ ذروہ کی بھی شرط تھی، اور فرحان خود بھی اب روشنی کے ساتھ تعلق ختم کر کے ہی اپنی نئی زندگی شروع کرنا چاہتا تھا۔ روشنی کو طلاق دینے سے روکنے کے لیے اس کے گھر اور خاندان والوں نے ہر ممکن کوشش کی تھی، لیکن وہ اسے روک نہ سکے کہ انوار صاحب نے خود ہی رشتہ ختم کرنے کا فیصلہ سنا دیا۔ قسمت میں فرحان اور ذروہ کا ساتھ لکھا تھا، لیکن کتنا تھا یہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ ذروہ کی دوستیں اس پر رش کرتی تھیں کہ فرحان اسے دیوانوں کی طرح چاہتا ہے، کہ اسے پانے کے لیے فرحان نے راستے میں آئی ہر رکاوٹ کو پار کر لیا تھا۔ اس محبت کا احساس ذروہ کے چہرے پر فخر و غرور بن کر جھلکتا تھا، اور یہ سچ بھی تو تھا، اس گھر کا کونا کونا ان کی محبت کا گواہ تھا، اور کیوں نہ ہوتا کہ اس کی ہر خواہش پوری کرنا تھا، ناراض ہونے والی باتوں پر بھی ناراض نہیں ہوتا تھا۔ فرحان فطرتاً دھیمے اور سلجھے ہوئے مزاج کا تھا، ویسے تو غصہ کم آتا، لیکن جب آتا تو شدید آتا تھا۔ چونکہ ذروہ خالصتاً اس کی پسند تھی، گھر والے اس کی خوشی میں شریک تو تھے، لیکن جانتا تھا دل سے نہیں، تو وہ اسلام آباد سیٹ ہو گیا، اور ذروہ بھی اس کے ساتھ ہی رہی۔ ذروہ نے بھی اپنے سسرال میں گلنے ملنے کی کوشش نہیں کی، نہ ہی فرحان نے اس کو مجبور کیا۔ وہ جانتا تھا کہ سب آہستہ آہستہ نارمل ہو جائیں گے، کچھ وقت لگے گا۔ البتہ ذروہ کے گھر والے خوش تھے، وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش تھے، اور شادی کے 1 سال بعد جب ذروہ امید سے ہوئی تو دونوں کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا کہ ان کی محبت کا جیتا جاگتا ثبوت اس دنیا میں آنے والا تھا۔ جب فرحان کو خود باپ بننے کا احساس ہوا تو اسے اپنی کوتاہیاں نظر آئیں، اسے احساس ہوا اپنے ماں باپ کے دکھ کا۔ وہ گیا تھا اور ان سے معافی مانگی۔ زہرا بیگم اپنے بیٹے سے نظریں نہ ملا پائی تھیں۔ بیٹے نے دکھ تو دیا تھا، لیکن ماں تھیں، بیٹے کو معاف کر دیا اور ڈھیروں دعائیں بھی دے دی تھیں۔ لیکن خوشی کے لمحات کم تھے شاید کہ ذروہ کی ڈلیوری میں ایسی پیچیدگیاں آئیں کہ ذروہ اور بچہ دونوں جانبر نہ ہو سکے۔ فرحان کے لیے تو یقین کرنا مشکل تھا۔ اسے لگا کہ یہ ایک خواب ہے، جاگے گا تو ذروہ ہنستی مسکراتی سامنے آ جائے گی، لیکن یہ خواب نہیں، حقیقت ہے۔ اس حقیقت کو فرحان نے مشکل سے ہی صحیح لیکن قبول کر ہی لیا تھا، لیکن اس فرحان میں ذروہ والے فرحان کی جھلک تک نہ تھی۔ اسے لگتا تھا جتنی زندگی تھی اس نے ذروہ کے ساتھ جی لی، اب نہ تو کسی سے ملتا تھا اور نہ ہی زیادہ کسی سے بات کرتا تھا۔ اس نے اپنے گرد اجنبیت کی دیوار کھڑی کر لی۔ اسے لگتا تھا کہ اس کی باتیں، کھلکھلاہٹیں سب ذروہ کے ساتھ ختم ہو چکی ہیں اور باقی کی زندگی بھی ایسے ہی گزر جانی تھی، لیکن نہیں جانتا تھا کہ یہ زندگی ہے، یہ تو اپنے توڑ ہی چلتی ہے، چاہے آپ کتنی ہی دیواریں اپنے ارد گرد کھڑی کر لیں، اس کو کوئی دیوار نہیں روک سکتی۔ 4 ماہ پہلے لیلہ کی شادی پر انوار صاحب نے سب کو انوائٹ کیا تھا۔ لیلہ کی شادی سلمیٰ کے بھائی رفیع کے گھر طے پائی تھی۔ بہت دیر بعد کوئی خوشی ان کے گھر آئی تھی، اور وہ چاہتے تھے کہ سب ناراضگی اور کدورتیں ختم ہو جائیں، اس لیے اپنی بہن کو محبت سے شادی کی دعوت دی۔ جانتے تھے کہ ان کی بہن ان سے شرمندہ ہے، لیکن وہ سب رنجشوں کو بھلا دینا چاہتے تھے۔ یہ شاید اس لیے بھی تھا کہ روشنی نے خود کو کافی حد تک سنبھال لیا تھا، اپنی فیملی کے لیے ہی صحیح۔ انوار صاحب جانتے تھے کہ جو کچھ بھی ہوا اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں تھا، روشنی کی قسمت میں یہ سب لکھا تھا۔ انہیں ذروہ کی وفات کا بھی دکھ تھا اور فرحان سے ہمدردی تھی، وہ ان کے بیٹے کی طرح تھا۔ جب وہ عرشیہ کو کارڈ دینے اسلام آباد گئے تو فرحان کو بھی خود انوائٹ کرنے گئے تھے۔ فرحان ان سے ملا تھا اور شادی پر آنے کی حامی بھی بڑی تھی۔ بچپن تو سب کا ساتھ گزرا تھا، بچپن کی یادوں کے نقش اتنے کچے نہیں ہوتے کہ انسان بھول جائے، تو اسے بھی یاد تھا۔ ہاں، ذروہ کے اس کی زندگی میں آنے کے بعد وہ ان سب سے دور ہوا تھا، لیکن تھا تو انہی میں سے ہی۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔